आसमान पे काले और सफ़ेद बादलों का इंतज़ार खूबसूरत मंजर की रूनुमाई कर रहा था। बादल आते और गुम होते जाते। वो खूबसूरत से बगीचे में बने ट्रैक पे वॉक कर रही थी। ट्रैक के चारों तरफ छोटी सी ग्रिल थी और सारी ग्रिल मनी प्लांट की बेल से कवर्ड थी। गुलाब, मोतिया, चमेली, गेंदा, ट्यूलिप, हर तरह का फूल इस छोटे से बगीचे में खिला हुआ था। सब फूलों की खुशबुएं मिलकर माहौल पे छाई हुई थी। तेज़ हवा के साथ सब्ज टहनियों पे खुलते रंगीन फूल दिल मोह रहे थे। वो दोनों हाथ सीने पे लपेटे टहल रही थी जब वो भी अपनी स्टिक के सहारे से चलता हुआ वहीं आ गया। पीच कलर के सिंपल से कमीज शलवार में दुपट्टा शानों पे फैलाए वो अख्तर को इसी बगीचे में खिलते फूलों का हिस्सा लगी थी। अख्तर को सामने देख के अनमोल मुस्कुराई। आपका काम ख़त्म हो गया? उसने मुस्कुराते पूछा। हम। वो स्टिक उठाता उसके कदम से कदम मिलाता चलने लगा। अब तो दर्द नहीं हो रहा सर में? उसने चलते चलते पूछा। नहीं, अब नहीं है। सर झुकाए चलती वो बोली। माइग्रेन क्यों होता है तुम्हें? अख्तर ने फिर सवाल किया। जब बीपी हाई होता है, गुस्सा आता है बहुत, तब। शुरू से ही ऐसा होता है मेरे साथ, और इतना शदीद दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं करना था ना इतना गुस्सा, वो नखवत से बोला। अख्तर ना चाहते हुए भी मुझे इतना गुस्सा आ गया। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इस पे। दिल तो चाह रहा था मुंह तोड़ दूं। अब दोबारा बात नहीं कीजिएगा वरना फिर से गुस्सा चढ़ जाएगा, वो बोलती हुई हंसी। नहीं कह रहा। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसने साथ चलती अनमोल का हाथ पकड़ लिया। वो इसके हसीन चेहरे को देख के खुल के मुस्कुराई। अख्तर, ये बगीचा बहुत खूबसूरत है, बल्कि पूरा घर ही बहुत हसीन है। आपने ये खुद बनवाया है या बना बनाया लिया है? अनमोल को उससे बात करने के लिए जो समझ आया बोल गई। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद 4 साल पहले ही बनवाया है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता बोला। आवाज़ में दर्द था। बहुत ही लकी हैं आप, जो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ये मुकाम बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वो इसके साथ चलती मुस्कुरा के इसे सराह गई। अख्तर ने बहुत मोहब्बत से अपने साथ चलती बीवी को देखा, जो बन जाने उसकी मेहनत कोशिशों का एतराफ़ कर रही थी। वो इसके साथ चलता चलता अचानक लड़खड़ा गया। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत ज़ोर से गिरता। अगर अनमोल बर वक्त अपने दोनों हाथों से उसका कसरती बाजू थाम कर अपनी पूरी कुव्वत नहीं लगाती। अख्तर, ठीक है आप? अनमोल ने परेशान हो के पूछा। अस्तिक अख्तर के हाथ से छूट कर गिर गई थी। हाँ, ठीक हूँ। अख्तर ने बहुत गौर से अनमोल के चेहरे का एक एक नक्श देखा, जहाँ किसी किस्म की कोई नागवारी नहीं उभरी थी। हाँ, परेशानी थी। अनमोल के तासरात जानने के लिए वो जानबूझ के लड़खड़ाया था। अनमोल ने झुक के उसकी गिरी हुई स्टिक उठा के इसे दी और मुस्कुराई। हंस क्यों रही हो? उसकी मुस्कुराहट देख के हिजल ब्राउन आंखों में सुर्खी उभरी। अनमोल ने दोनों हाथों से फिर उसका बाजू थाम लिया। अख्तर, मैं ना शादी से पहले एक ख्वाब देखती थी कि मैं एक खूबसूरत से बगीचे में टहल रही हूँ। फिर एक शहजादा मेरे हमकदम होकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। आज इस ख्वाब को हकीकत में बदलते देख लिया, इसलिए। इसने मुस्कुराते हुए अपने ख्वाब के बारे में बताया। उसने अधूरा ख्वाब इसलिए बताया ताकि अख्तर उसकी बात दिल पे न ले जाए। अपनी मुस्कुराहट रोकता वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाता आगे बढ़ा, फिर रुक कर मुड़ा। मुझे काफ़ी बना दो, उसे हुक्म देता, फिर आगे बढ़ गया। अनमोल उसके पीछे चलती किचन में आ गई और अख्तर के लिए काफ़ी बनाई। जब काफ़ी लिए ऊपर आई तो अख्तर लाउंज में बैठा चैनल सर्च कर रहा था। उसने काफ़ी का मग अख्तर के सामने रख दिया।
اشتر آپ کا فون یوز کر لوں 10 منٹ کے لیے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے انمول نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے پوچھا۔ LED سے نظریں ہٹاتے اشتر نے انمول کو زبردست گوری سے نوازا۔ صرف 10 منٹ کی بات کروں گی فاریہ سے، بہت عرصہ ہو گیا ہے اس سے بات نہیں ہوئی، وہ پریشان ہوگی میرے لیے، آپ کے سامنے بات کروں گی۔ انمول اس کے سختی سے گھورنے پر من منائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ڈپٹتے ہوئے منع کر دیا۔ اشتر پلیز، انمول نے التجا کی۔ منع کر رہا ہوں نا، ریموٹ پھینکتے ہوئے وہ غصے میں چیخا۔ اچھا، وہ انگلیاں مروڑتی بولی اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ نخرے ہی نہیں ختم ہوتے محترمہ کے۔ بڑبڑاتے ہوئے اشتر نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ رات کھانے کے وقت انمول کا موڈ خراب ہی رہا۔ اشتر بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لان میں آیا جہاں انمول کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اشتر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میری مرضی، جہاں بھی کھڑی ہوں، آپ کو کیا ہے؟ انمول بدلحاظی سے پیش آئی۔ زیادہ زبان ہی نہیں چلتی تمہاری؟ اس کے بدتمیزی پر اشتر کو غصہ آ گیا۔ اس نے انمول کا بازو سختی سے دبوچ کر رخ اپنی جانب کیا۔ ہاں چلتی ہے، وہ بھی چڑی ہوئی تھی۔ انتہائی ڈھیٹ اور بدتمیز ہو تم۔ اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑے وہ دانت پیستے بولا۔ اول درجے کی ڈھیٹ ہوں میں، آپ کو کیا ہے؟ وہ بھی اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، کیا سمجھتی ہو؟ یہ ڈرامے کرو گی میرے سامنے تو میں تمہارے کہنے میں آ جاؤں گا؟ اپنی سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں ڈالے وہ سرد پرتپش لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ نہیں، کوئی اچھی امید نہیں ہے مجھے آپ سے، کیونکہ آپ کو تو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، اور یہ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں ڈرتی آپ کے اس سو کال غصے سے، کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ شہادت کی انگلی اس کے سینے پہ رکھتی وہ بولی۔ کیا جان گئی ہو میرے بارے میں؟ ہاں؟ آنکھوں میں سرخی مزید بڑھ گئی۔ انمول کے بازو پر گرفت بھی سخت ہوئی۔ یہی کہ آپ جس طرح نظر آتے ہیں در حقیقت ایسے ہیں نہیں، جتنے غصے والے، سنجیدہ، روبدار اور لا تعلقی برتنتے ہیں وہ آپ کا ظاہر ہے۔ آپ ایک انتہائی حساس، فکر مند اور خیال رکھنے والوں میں سے ہیں۔ کسی کو درد اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اپنے اندر بہت درد رکھتے ہیں، بہت درد۔ گھنٹوں ان باتوں کو سوچتے ہیں جو دوسروں کے لیے شاید معنی ہی نہیں رکھتی۔ آپ کا دل تو شاید مجھ سے بھی زیادہ نرم ہے اشتر۔ یہ جو کھول آپ نے خود پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ نظر آتے ہیں۔ آپ کے باطن میں جھانکنے کی تو کوشش ہی نہیں کی کسی نے۔ کوئی جھانکتا تو پتہ چلتا کہ یہ شخص تو جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ اس طرح اس کے بارے میں بتا رہی تھی جیسے سب سامنے لکھا ہوا ہو اور وہ اسے پڑھ رہی ہو۔ اشتر کی گرفت اس کے ہاتھ پہ ڈلی ہوئی، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اشتر کو لاجواب کرتی چلی گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انمول اسے اس طرح سے جان جائے گی۔ اشتر مسکراتا وہیں جھولے پہ بیٹھ گیا۔ یہ واقعی جادوگرنی ہے۔ زیر لب مسکراتا وہ مسکراتا ہی رہا۔ صبح ہوتے ہی انمول نے اشتر کے لیے ناشتہ بنا کے رکھا اور کمفرٹر اوڑھ کے آنکھیں بند کرتی لیٹ گئی۔ اشتر باتھ لیتا آیا، ناشتہ دے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگی، ایک نظر انمول پہ ڈالی جو راز سے ناراضگی کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ اشتر نے ناشتہ کیا اور تیاری مکمل کی۔ لیپ ٹاپ، بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ انمول کے پاس آیا۔ جانتا ہوں جاگ رہی ہو، یہ ڈیبٹ کارڈ یہاں رکھ رہا ہوں، شاپنگ پہ جانا ہو تو چلی جانا۔ اس کی آنکھوں میں لرزش دیکھ کے وہ بولا۔ کارڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انمول آنکھیں کھول کے اٹھی اور کارڈ اٹھاتی مسکرا دی۔ تھوڑا ریسٹ کر کے اس نے گھر کے سارے کام نپٹائے اور رحمت کاکا کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل گئی، اور اشتر آفس میں ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے روم میں بیٹھ گیا۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا۔
انمول اس کی سوچوں پہ حاوی ہو گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے روم میں آتے الیان کو اس کے حسین چہرے پہ دلکش مسکراہٹ دیکھ کے شدید جھٹکا لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ جو شخص مسکرا رہا ہے وہ اشتر ہی ہے۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے ہنکارا بھرا تو اشتر ہوش میں آیا۔ الیان کو دیکھ کے سیدھا ہوا، آنکھوں کو جبنش دی۔ سر یہ دینے آیا تھا۔ الیان نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال لی اور اس کے سامنے رکھی۔ اشتر سگریٹ کی ڈبی کو تکنے لگا۔ الیان رکو۔ الیان نے ایک قدم باہر ہی رکھا تھا جب اشتر نے روک دیا۔ جی سر۔ وہ پلٹ کے اس کے سامنے آیا۔ یہ سگریٹ لے جاؤ یہاں سے اور آئندہ نہیں لانا۔ اس نے انگلی سے سگریٹ دور کی۔ وہ پھسل کے ٹیبل کے کنارے پہنچی۔ ایسا کیا کہہ دیا جو سمجھ نہیں آیا؟ الیان حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تکنے پر اشتر ماتھے پہ بل لیے پوچھنے لگا۔ جی سر۔ سگریٹ اٹھا کے اس نے اپنی حیرت پہ قابو پایا اور باہر نکل گیا۔ الیان کو کیا ہوا؟ روبوٹ کی طرح کیوں چل رہا ہے؟ اسٹاف روم کے پاس سے حیران ہوتا آفاق نے پوچھا تو وہ رکا۔ الیان کیا ہو گیا؟ اذان نے اس کے ہونک چہرے کو دیکھا تو بولا۔ لگتا ہے سر سے ڈانٹ پڑ گئی۔ اذان کے سامنے بیٹھی سدرا بولی۔ جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں نا، اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تم لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا۔ الیان اب مسکرایا۔ ایسا کیا دیکھ لیا؟ آفاق نے پوچھا۔ یار میں نے پہلی بار سر کو مسکراتے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھیلا کے سب کو دیکھتا بولا۔ کیا سر کو دیکھا؟ اور وہ بھی مسکراتے ہوئے؟ سارے ایک ایک کر کے حیران ہوئے۔ ہاں یار، ایک تو ماشاءاللہ سے اتنے حسین ہیں، اوپر سے مسکراہٹ، اف۔ الیان کہتے ہوئے ہنسا۔ ہمارے سر چھپے رستم ہے بھائی۔ آفاق بھی ہنس کے کہنے لگا۔ ہاں دیکھو، اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ میسنے ہے میسنے۔ سدرا کو بھی ہنسی آئی۔ گنا میسنا تو یہ الیان ہے جسے سب پتہ تھا پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ اذان نے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا۔ یار سر نے منع کیا تھا، اس نے مسکراتے وضاحت کی۔ یار سر کی وائف ہے کتنی پریٹی، میں نے دیکھا جب تو سوچتی ہی رہی کتنی حسین لڑکی ہے۔ پتہ چلا میم ہے ہماری، یہ مہک بولی تھی۔ سر بھی کم نہیں ہے، آفاق ہنسا۔ سر پہ تو بیوی کا جادو چل گیا ہے، سدرا آنکھ مارتی بولی۔ اچھا ہے نا، بدل جائیں گے۔ الیان کے کہتے ہی سب زور سے ہنسے اور اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اشتر نے صبح سے سگریٹ نہیں پی۔ اب شدت سے اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی لیکن وہ پی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا کام میں مصروف رہا، پھر جب درد برداشت سے باہر ہوا تو کام چھوڑ کے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا تو کمرے میں اس کی سکون قلم موجود نہیں تھی۔ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کے لاؤنج سے بالکونی اور بالکونی سے نیچے آیا۔ نوری، انمول کہاں ہے؟ اس نے کچن میں برتن دھوتی نوری سے پوچھا۔ بھائی وہ تو شاپنگ پہ گئی ہوئی ہیں، نوری نے بتایا تو اسے یاد آیا۔ آپ کے لیے چائے یا کافی لاؤں؟ آپ کے سر میں درد ہے نا؟ نوری نے پوچھا۔ نہیں، وہ منع کرتا اپنے کمرے میں چلایا۔ بات لیتا وہ بستر پہ لیٹ گیا۔ کمرے میں انمول کی غیر موجودگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ اپنا کمرہ جہاں آتے ہی وہ پرسکون ہو جاتا تھا، اب انمول کو نہ پا کر اسے یہ کمرہ بے رونق لگتا تھا اور وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹا رہا۔ 1 گھنٹے بعد انمول گھر آئی تو اشتر کی گاڑی دیکھ کے چونک گئی۔ نوری، اشتر آ گئے؟ انمول ہاتھوں میں ڈیرو شاپر اٹھائے اندر آئی اور لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی نوری سے پوچھا۔ جی بھابی، جلدی آ گئے، کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں۔ ڈرامہ دیکھتی نوری اجرت میں بولی۔ انمول سنتے ہی اوپر دوڑی، ہاتھ میں پکڑے شاپر لاؤنج میں رکھ دیے اور کمرے کا دروازہ کھول کے اندر گھسی۔ اشتر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹا ہوا تھا۔
اشتر کیا ہوا آپ کو؟ انمول نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا کے اسے دیکھا۔ دل خود بخود پرسکون ہو گیا۔ تم شاید ناراض تھی، اشتر نے یاد دلانا چاہا۔ کوئی ناراض وراز نہیں تھی، انمول کہہ کے اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کی سبھی پیشانی پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی مضبوط کلائی کی نبض ٹٹولی۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا ہے؟ وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہاتھ اب بھی پیشانی پہ تھا۔ اپنی پیشانی پہ اس کا لمس محسوس کر کے وہ مزید پرسکون ہو گیا۔ سر میں درد ہے، وہ مدھم سا بولا۔ دوا لی؟ انمول نے پھر سوال کیا۔ آج صبح سے سگریٹ نہیں پی، اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اشتر نے بتا دیا۔ انمول کے چہرے پہ مسکراہٹ عیاں ہوئی۔ اشتر، تھینک یو سو مچ۔ اس کا سیدھا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ خوشی سے بولی، مجھے پتا تھا آپ سگریٹ چھوڑ دیں گے اور یہ درد ابھی غائب ہو جائے گا۔ انمول کے سفید چمکتے دانت باہر آئے۔ چائے بنا کر لاؤں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، آنکھیں بند کرتا وہ انکار کر گیا۔ انمول کو اس لمحے اپنے شوہر پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپ سو جائیں۔ انمول نے ہاتھ اشتر کے نم بالوں پہ رکھا اور انگلیوں سے مساج کرنے لگی۔ اس کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے اسے مزہ آنے لگا۔ اشتر کو مدتوں بعد عجب سرور میسر ہوا تھا اور وہ سکون پاتا سو گیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی چیزیں اٹھا کر لانے کی؟ اشتر بیڈ پہ بکھری چیزیں دیکھ کے برہم ہوا۔ وہ اشتر کو کل کی ہوئی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ ساری چیزیں وہ اشتر کے لیے اٹھا کر لائی تھی، پرفیوم، شرٹس، پینٹس۔ ضرورت تھی جبھی لی ہیں، وہ مسکراتی بولی۔ حد کرتی ہو تم، بیزاری سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لو، عجیب انسان ہے، سر جھٹکتی وہ اٹھی اور ایک ایک چیز اس کی وارڈ روم میں سیٹ کرتی نیچے آئی۔ اشتر بہت غصے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ انمول کے قدم سیڑھیوں کے پاس ہی جم گئے۔ ارے، جب کام نہیں کرنا ہو تو مجھے بتا دیا کرو، بہانے نہیں گڑا کرو، وہ چلایا۔ بار میں جاؤ تم سب، صاف صاف بتا دیا کرو کہ مجھ جیسے لولہے لنگڑے کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ معذور ہے، لنگڑا ہے، کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ چیخے گا، چلائے گا اور پھر چپ ہو جائے گا۔ بس یہیں تک چلتا ہے مجھ لولہے لنگڑے اپاہج کا زور۔ یہ اپاہج لولا لنگڑا معذور خود کرے گا اپنا کام، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اس نے چیختے ہوئے فون بند کر دیا اور اسٹک پہ ہاتھ جماتا آگے چلا گیا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی انمول کی آنکھوں سے کب آنسو جاری ہوئے اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ آنکھیں رگڑتی اشتر کی تلاش میں نکلی۔ وہ اسے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ چہرہ غصے کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ انمول اس کے سامنے آتے ہی چیخی۔ آواز نیچی رکھو، کیا ہوا؟ دبے لہجے میں اس کی سرزنش کر کے وہ کھڑا ہوا۔ یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انمول کے چہرے پہ سرخی گھل گئی۔ انمول، تمیز سے، اشتر نے دانت چباتے وارن کیا۔ تمیز تو آپ میں نہیں ہے اشتر۔ انمول کی سیاہ آنکھوں میں درد کی جھلک اشتر نے دیکھ لی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ گھرایا۔ نہیں کر رہی بکواس بند، کیا کر لیں گے؟ انمول نے شدید غصے میں اپنے نازک ہاتھوں سے اشتر کا گریبان پکڑ لیا۔ اشتر غصے سے کھول اٹھا۔ خود کو لولا لنگڑا اپاہج کہنا شروع کر دیں گے؟ انمول نے چلاتے ہوا اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ اشتر کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں انمول پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ ہر وقت یہ جملے دہراتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ جملے دہراتے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو؟ کون کہتا ہے آپ کو یہ سب؟ کبھی میں نے کہا، میری نظروں میں خود کے لیے ناگواری دیکھی یا میرا کوئی ایسا عمل دیکھا جس کی وجہ سے آپ یہ سب کہنے پر مجبور ہیں؟ پھر کیا مسئلہ ہے، بولے نا؟ مسلسل اس کا گریبان جھنجھوڑے وہ برس رہی تھی۔ پتہ ہے معذور کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے محتاج ہوں، ہل کر اپنا کوئی کام نہ کر سکیں۔ اور لنگڑا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کی ایک ٹانگ نے کاڑا ہو، یا تو ہو ہی نہیں، یا ہو بھی تو حرکت نہ کر سکتی ہو،
آپ کے ساتھ تو یہ دونوں مسئلے ہی نہیں ہیں، پھر کس وجہ سے آپ یہ جملے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑ کے وہ حلق کے بل چلائی۔ خود تو نہیں بنایا نا آپ نے اپنے آپ کو؟ کیا پتہ یوں لڑکھڑا کر چلتے ہوئے آپ اپنے رب کو کتنے اچھے لگتے ہوں۔ انمول کا لہجہ نرم پڑ گیا اور اس کی بات پہ اشتر لب بینچتا رہ گیا۔ اشتر، وہ رب مالک دو جہاں ہے جس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اگر آپ کو اس طرح بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہی بناتا ہے، کیونکہ بنانے والا وہی ہے، جیسے چاہے بنائے۔ کسی کو موٹا، کسی کو چھوٹا، کسی کو دبلا، کسی کو لمبا، کسی کو کالا تو کسی کو گورا، تو کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں تو کسی کے کان نہیں۔ اس کی مرضی، اپنے بندے کو جیسا بھی بنائے، اسے تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی شے میں عیب تلاش کرنا، اس کی بنائی ہوئی شے کو برا بھلا کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، گناہ گار ہیں۔ اسے کتنا ناگوار گزرتا ہوگا جب اس کی بنائی ہوئی شے کا ہم مذاق اڑاتے ہوں گے۔ ہم اپنے لیے ہی عذاب کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اشتر، آپ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ نہیں استعمال کیا کریں یہ الفاظ جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی کرے تو ایسا جوابی وار کریں کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ آپ کا رب آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا تھا جب بھی اس نے آپ کو ایسا بنا دیا۔ لوگ کچھ بھی بول لیں، آپ تو رب کے نزدیک ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس کے لفظوں نے اشتر کے زخمی دل پہ مرہم رکھنے کا کام کیا تھا۔ برسوں سے جلتے دل پہ اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ بارش کی ٹھنڈی بوندوں کی طرح گرے تھے۔ اس نے آج اشتر پہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی انمول ہے۔ انمول آنکھیں رگڑتی اوپر چلی گئی، اسے بے حد رونا آ رہا تھا۔ اشتر نرم نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ٹھہری۔ تمہیں تو انمول ہونا ہی تھا، آخر کو میری محبت ہو، وہ کہتے ہی کھل کے مسکرایا اور دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ انمول تھی۔ مدتوں بعد دل مکمل سکون اختیار کر گیا تھا، رگ رگ میں سرشاری سرایت کر رہی تھی۔ نظریں پول کے اس نیلے پانی پر جمی ہوئی تھیں جو صاف، شفاف اور ٹھہرا ہوا تھا، جیسے بہت پرسکون اور خوش ہو۔ وہ اس پانی کے سکون سے خود کو تشبیہ دے رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا۔ انمول دوبارہ وہاں آئی تو اشتر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان اور سکون نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھی تو اشتر نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ سفید چمکتے ٹائلز کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ بتا رہا تھا کہ خوب رو کے آئی ہے۔ اشتر، ایم سو سوری، وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بولی۔ فار وٹ؟ وہ سیدھا ہوا۔ میں بہت روڈلی بیہیو کر گئی، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ شرمندہ تھی۔ بدتمیز تو ہو تم، سر جھٹکتے اس نے طنز کیا۔ ایم ریئلی سوری اشتر، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گی۔ آپ بھی خود کو اس طرح سے نہیں بولیے گا۔ آپ جب اس طرح سے بولتے ہیں تو میرا دل بہت دکھتا ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کے وہ بولی۔ آنکھوں میں نمی پھر سے چمکنے لگی۔ نہیں کہوں گا آئندہ، اس نے عہد کر لیا۔ انمول نے مسکراتے اسے دیکھا، نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی وہ اشتر کا دل نئے انداز میں بری طرح دھڑکا گئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے اشتر کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ٹرے اٹھا کے اوپر آئی۔ اشتر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ بلیک پینٹ پہ پیچ کلر کی شرٹ اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی تھی۔ ہیئر برش ٹیبل پہ رکھے وہ پلٹا۔
ہیزل براؤن آنکھوں میں آج نئی چمک تھی۔ بلیک ٹائی باندھتا وہ ناشتہ کرنے بیٹھا۔ انمول کا دل اسے دیکھ کے بڑے عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے وجیہہ چہرے سے اس نے لب بھینچتے ہوئے نظریں چرائیں۔ اپنی وجاہانہ شخصیت سے وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ چہرے پہ اطمینان اور سکون، انداز بھی پرسکون، آنکھوں میں انوکھی چمک۔ اشتر آج اسے بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی اس نے کوٹ اٹھا کے کوہنی پہ ڈالا، لیپ ٹاپ، بیگ، چابی اور موبائل سنبھال کے گلاسز اٹھائے اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی انمول کو ہوش آیا۔ دراز میں سے پیسے نکال کے وہ تیزی سے نیچے آئی۔ اشتر رکے۔ انمول کی پکار پر گلاس ڈور کھولتے اشتر کے ہاتھ رکے۔ وہ انمول کی طرف پلٹا۔ بولو۔ خلاف معمول وہ بہت نرمی سے بولا تو انمول کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ قدم بڑھاتی اس کے سامنے آئی۔ دوپٹہ سر پہ تھا اور گلابی لب مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اشتر کی پیشانی پہ بل ابھرے۔ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی اسے، اور اسے کیوں روکا ہے؟ اس کے لبوں کی حرکت بند ہوئی تو اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے خود کو اونچا کیا اور اشتر کے سر پہ پھونک ماری، پھر ہاتھوں میں پکڑے نوٹوں کو اشتر کے سر سے وارنے لگی۔ وہ اس سارے عمل پہ حیران تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اشتر نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ دعائیں پڑھ کے پھونکی ہیں اور ان پیسوں کا صدقہ دوں گی تاکہ آپ کے اوپر سے ہر آنے والی بلا ٹل جائے اور آپ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ مسکراتی بولی۔ اشتر نے لب بھینچ کے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، پھر سر جھٹک کے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے گلاس ڈور کھولتا چلا گیا۔ پاگل لڑکی۔ گاڑی کے لاک آن کرتا وہ مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے چلا گیا۔ انمول مسکراتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی اور اشتر آفس کے راستے پر گامزن تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آج آفس سے واپسی پر انمول کو اپنے ساتھ ڈنر پہ لے جائے گا، اپنا سارا وقت اسے دے گا۔ حسین مسکراہٹ کے ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگا کہ اپنی محبت کا اظہار وہ انمول سے کس طرح کرے گا۔ انہی سوچوں میں مسکراتا سگنل کی لال بتی دیکھ کے رک گیا۔ اچانک اس کی نظر روڈ کراس کرتے دو نفوسوں پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ مسکراہٹ سمٹ گئی، دل شدت سے دھڑکا، چہرے پر کرفتگی پھیل گئی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اپنے دشمنوں کو جنہوں نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج سالوں بعد وہ پھر اس کے سامنے تھے۔ دونوں مسکراتے ہوئے روڈ کراس کر گئے۔ کیا کرنے آئے تھے وہ؟ کیا وہ پھر اسے برباد کرنے آئے تھے؟ وہ منجمد ہو گیا اپنی جگہ پہ۔ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن پہ ہارن سنے تو چونکا۔ سگنل گرین ہو چکا تھا۔ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ نگاہوں کے سامنے انہی دونوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ آفس پہنچا تو پورے اسٹاف میں اسے وہی دو چہرے نظر آ رہے تھے۔ اس کا اشتعال بڑھتا گیا۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا اپنے روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آلیان فائلز اٹھاتا اندر آیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے آلیان کے چہرے میں بھی ان کے چہرے نظر آئے تو سر پکڑ کے چلایا۔ سر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آلیان اشتر کے رد عمل پہ بوکھلا گیا۔ سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پھر چیخا۔ سر وہ میٹنگ کے بارے میں۔ بعد میں جائے میٹنگ، کینسل کر دو سب، نکلو یہاں سے اور شکل مت دکھانا اپنی۔ ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ اس نے اٹھا کے پھینکا۔ آلیان بھاگتا ہوا اس کے روم سے نکلا اور وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ خود پہ بیتی ہوئی ساری اذیتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی گئیں، آنکھیں سرخ ہوتی گئیں، کرختگی بڑھتی گئی۔ سارا وقت آفس میں اس نے غصے کی نظر کر دیا۔ رش ڈرائیونگ کر کے وہ رات کو گھر پہنچا۔ انمول کھانا لگوا رہی تھی۔ اشتر نے اوپر آ کے ساری چیزیں لاؤنج میں پھینکی اور بالکونی میں ریکنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے جھک کے کھڑا ہو گیا۔ 10 سے 15 منٹ گزر جانے کے باوجود وہ بھی کھانے پہ نیچے نہیں آیا تو انمول اسے بلانے اوپر آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، لاؤنج میں آئی اور پھر بالکونی میں وہ اسے کھڑا نظر آیا۔
اشتر، آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ کھانے پہ ویٹ کر رہی تھی میں۔ مسکرا کے اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے ریکنگ تھامے اشتر نے سر گھما کے انمول کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ لمحے میں سمٹ گئی۔ اشتر کے چہرے پہ پھیلی رختگی اور لال انگارہ ہوتی سرخ آنکھیں اسے پہلی بار خوف میں مبتلا کر گئیں۔ انمول کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے اشتر کو وہی مسکراتے چہرے نظر آئے۔ مسکرا کیوں رہی تھی؟ لہو رنگ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ کے وہ گڑایا۔ اس کے ماتھے کی تنی رگیں اور گردن کی ابھری ہوئی رگیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ انمول حیران سی اشتر کو دیکھنے لگی۔ صبح اس کے چہرے پر کتنا اطمینان، سکون اور نرمی تھی، اور اب وہ پھر اسے پہلے دن والا اشتر لگ رہا تھا۔ وہ آپ کو بکواس بند کرو، اشتر نے چلاتے ہوئے انمول کا چہرہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ ایک لفظ نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ اس کے چہرے پہ گرفت مضبوط کرتا وہ داڑا۔ انمول سانسیں روکے اسے تکنے لگی۔ اتنی شدت سے اس نے انمول کا منہ دبوچا کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بکواس کرنے کا، لیکن اب بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اشتر نے اتنی زور سے انمول کا منہ دبایا کہ انمول کو لگا اس کے دانت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اپنی بے حد سخت گرفت سے اشتر نے انمول کا چہرہ آزاد کیا۔ وہ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے اشتر نے گھسیٹنا شروع کیا۔ اشتر، بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ انمول کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ حیران تھی اشتر کی اس عمل پہ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور بیڈ پہ پٹکنے والے انداز میں چھوڑا۔ اس کے بالوں کو گرفت میں لے کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہاں سے باہر نکلی یا کچھ بولتی ہوئی نظر آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اس کے بال چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا نکل گیا۔ دروازہ داڑھ سے بند کرتے اس نے لاک کر دیا۔ انمول کا منہ دکھنا شروع ہو گیا۔ وہ حیران پریشان سی بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ کمرہ لاک تھا۔ دونوں پیر اوپر کر کے اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔